अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। अब्बा जी, ट्रैक्टर की बुकिंग को 2 महीने हो गए, अभी तक कंपनी वाले ट्रैक्टर नहीं दे रहे। असमन ने चिल्लम होके पड़कते हुए कहा। मेरी शेख साहब से बात करवाओ, मैं पूछता हूँ। इमदाद अली ने हुक्के का पानी कश खींचकर चेक किया और बोला। असमन का मोबाइल बजा तो उसने जेब से निकाल कर देखा और बोला, अब्बा जी, शेख साहब का फ़ोन खुद ही आ गया है, लीजिए बात कीजिए। असफन ने फ़ोन इमदाद अली को दिया। जी शेख साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। शेख साहब, मैं अभी असफन को भेजता हूँ। लो भाई पुत्र, शेख साहब कहते हैं आकर अपना ट्रैक्टर ले जाओ। इमदाद अली ने मोबाइल असफंत अली को वापस देते हुए कहा। इतना पढ़ लिख कर मेरा पुत्र अब ट्रैक्टर चलाएगा? रहमते के दिल में असफन को अफसर बना देखने का अरमान अभी भी था। माँ, अब नौकरी नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर? अपनी ज़मीन है, खुद वाही बीजी करूँगा। असफन ने माँ को तसल्ली दी। पुत्र, मैं तो तुमको तहसीलदार बना देखना चाहती थी, रहमते बोली। मैंने तुम्हारे पुत्र को जमींदार बना दिया है, किसान की अपनी ही शान होती है। इमदाद अली खुश था। दब दब के वबलियां रज रज के खा। दिलबर ने आते ही डांस शुरू कर दिया। वे नाचे, आराम से ट्रैक्टर चला कर लाना, कहीं एक्सीडेंट ना कर देना। रहमते दिलबर को समझाने लगी। माँ जी, आप फिक्र न करें, मैंने 2 साल चौधरी रब नवाज का ट्रैक्टर चलाया है। दिलबर ने रहमते को तसल्ली दी। अब्बा जी, आप वो 25,000 रुपये भी दे दें, मैं वापसी पर चौधरी रब नवाज के मत्थे मार दूंगा। असफन को दिलबर के 25,000 रुपये याद आ गए जो उसने चौधरी रब नवाज को देने थे। रहमते, असफन को 25,000 रुपये दे दो, इमदाद अली ने कहा। रहमते ने सेफ में से 25,000 रुपये निकाल कर असफन को दे दिया। असफन ने 25,000 के 25 नोट गिनकर दिलबर को देने चाहे तो दिलबर बोला, असफन यार, ये 25,000 रुपये तुम अपने हाथों से चौधरी रब नवाज को देना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर असफन ने 25,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिया। पुत्र, जब ट्रैक्टर ले आओ तो साथ मिठाई भी लेते आना, मैं पूरे गांव में बांटूंगा। इमदाद अली ने असफन को कहा और मजीद 4,000 रुपये मिठाई के लिए भी दे दिया। ताया जी, रसगुल्ले लाएं या गुलाब जामुन? दिलबर ने पूछा। मुझे तो बर्फ़ी पसंद है, तुम अपने लिए जो मर्जी ले आना, इमदाद अली ने कहा। मुझे तो गरम गरम जलेबियां पसंद हैं, दिलबर ने कहा। वो तो इलियासी दुकानदार को कहकर निकलवा लेंगे, असफन ने मशवरा दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी कर लेना, इमदाद अली ने कहा। माँ जी, आपके लिए क्या लाएं? दिलबर ने रहमत से पूछा। नामुराद, तुम्हें तो पता है मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खाती, रहमते ने दिलबर को डांटा। माँ जी, मीठा ना खाएं, मेरे साथ मीठा बोला तो करें। दिलबर जरा गमगीन हो गया। वे बेवकूफ़ा, तुम्हारा बचपन से मेरे घर आना जाना है। तुम्हारी माँ बचपन में ही फोत हो गई थी, तुमको मेरी डांट में माँ की ममता महसूस नहीं होती? रहमतें जज्बाती हो गई, क्योंकि वो दिलबर को डांटती ज़रूर थी, मगर दिलबर को अपने बेटे असफन जैसा ही समझती थी। माँ जी, मैं भी जानबूझकर आपको छेड़ता हूँ, जब तक आप मुझे डांट नहीं लेती मुझको भी सुकून नहीं मिलता। दिलबर भी जज्बाती हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। दिलबर पुत्र, तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मेरे लिए असफंद है, इमदाद अली ने दिलबर की नम आंखें देखकर कहा। ताया जी, मैं बिन माँ बाप का बच्चा था, आपने मेरे सर पर हाथ ना रखा होता तो मैं कब का मर खप गया होता। दिलबर रोने लगा। चल अब ये ड्रामेबाजी बंद कर और मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, जल्दी चल, पहले ही हम बहुत लेट हो गए हैं। वो ना हो शेख साहब शोरूम बंद करके चले जाएं। असफन ने माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की, जो ज्यादा ही गमगीन हो गया था। फिर दिलबर और असफन घर से चल पड़े। मेरी वर्दी इस्त्री कर दी? उमर दीन ने मुंह में आखिरी लुकमा डालते हुए रशीदा से पूछा। नसरीन अंदर इस्त्री कर रही है, रशीदा ने रोटी तवे पर डालते हुए कहा। तुम रोज मुझे लेट करवा देती हो, SHO साहब से रोज मुझे झिड़कें पड़ती हैं। नसरीन, जल्दी से अपने बाप की वर्दी इस्त्री करके ले आओ, उनको देर हो रही है।
ابھی آئی ماں، نسرین نے اندر سے ہی آواز دی۔ دھن بھاگ میرے، آج تو چونٹی کے گھر نارائن آئے ہیں۔ ہینا اور صبا کو اپنے گھر میں دیکھ کر رشیدہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خالہ، نسرین کہاں ہے؟ صبا نے پوچھا۔ نسرین، اب آ بھی جاؤ باہر، آ کر دیکھو کون آیا ہے۔ نسرین کمرے سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں عمر دین کی استری شدہ وردی تھی۔ ہینا اور صبا نے عمر دین کو سلام کیا۔ عمر دین نے دونوں کے سر پر پیار دیا اور اپنی وردی لے کر کمرے میں چلا گیا، جہاں اس نے وردی پہنی، اپنا سائیکل پکڑا اور گھر سے نکل گیا۔ نسرین، تم ہماری حویلی نہیں آتی؟ کیا ناراض ہو ہم سے؟ مجھے تمہارے بھائی شہباز سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تمہاری حویلی نہیں جاتی۔ شہباز ہمارا بھائی نہیں، میں اسے اپنا بھائی نہیں مانتی۔ ہینا کو تو شہباز کے نام سے ہی چڑ تھی۔ تمہاری مائیں علیحدہ علیحدہ سے ہی، مگر تمہارا باپ تو ایک ہے، رشیدہ بولی۔ ہمارا باپ ہمیں کب اپنی بیٹیاں سمجھتا ہے، ہر وقت اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھاتا رہتا ہے، ہینا بولی۔ نرگس کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اسے بڑا شوق تھا کسی امیر آدمی سے شادی کرنے کا، اس کا شوق تمہارے باپ نے پورا کر دیا۔ رشیدہ بھی نرگس کے ماضی سے واقف تھی۔ خالہ، تم نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ کیسی تھی میری ماں؟ ہینا نے رشیدہ سے پوچھا۔ جس طرح تم نسرین کی سہیلیاں ہو، اسی طرح تمہاری ماں میری سہیلی تھی۔ کیسی تھی ہماری ماں؟ صبا کی آنکھیں اپنی ماں کے ذکر سے نم ہو گئیں۔ تمہاری ماں تمہارے باپ کی طرح غریبوں سے نفرت نہیں، محبت کرتی تھی۔ خالہ، اپنی ماں کی باتیں سننے تو ہم تمہارے پاس آتی ہیں، ہینا بولی۔ اپنی ماں کی باتیں تو تم اپنی پھوپھو سکینہ سے بھی سن سکتی ہو، نسرین نے کہا۔ تم سے بھی تو ملنا ہوتا ہے، تم نے تو ہماری حویلی نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ بیٹی، ہم جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اتنی بڑی حویلی میں ہمارا کیا کام؟ جب تمہاری ماں زندہ تھی، اس وقت میں دیہڑی کے 2-3 چکر تمہاری حویلی کے لگایا کرتی تھی، مگر اب تو وہاں نرگس کا راج ہے، جو اب اپنے آپ کو بہت بڑی جاگیردانی سمجھتی ہے۔ حالانکہ میں نے خود اس کے باپ کو 10-10 روپے لے کر لوگوں کی حجامتیں کرتے دیکھا ہے، پھر وہ اپنا جدی پشتی پیشہ چھوڑ کر تمہارے باپ کا مزاح بن گیا، پھر اس نے تمہاری ماں کی وفات کے بعد نرگس کو بیاہ کر تمہاری حویلی میں پہنچا دیا۔ رشیدہ ہینا کو ماضی کی کہانی تفصیل سے سنانے لگی۔ خالہ، ہماری پھوپھو سکینہ نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ بات میں تم کو نہیں بتا سکتی، یہ بات تم اپنی پھوپھو سکینہ سے ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ کیوں خالہ، تم کیوں نہیں بتا سکتی؟ ہینا حیران تھی۔ میں نے اس گاؤں میں رہنا ہے بیٹی۔ خالہ، تم بتاؤ مجھے، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ خالہ بتاؤ نا، صبا بھی ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا نا، یہ بات تم اپنی پھوپھو سکینہ سے پوچھو تو بہتر ہے۔ خالہ، ایسی کیا بات ہے جو تم بتانے سے ڈرتی ہو؟ ہینا کا اصرار بڑھنے لگا۔ خالہ، تم ہم کو بتا دو، ہم تمہارا کسی سے ذکر نہیں کریں گی۔ صبا بھی رشیدہ سے یہ بات اگلوانے کے لیے تلی ہوئی تھی، مگر رشیدہ زبان نہیں کھول رہی تھی، جس کی وجہ سے ہینا اور صبا کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ خالہ بولو نا، میں نے کہا نا میں تمہارا کسی سے ذکر نہیں کروں گی کہ یہ بات ہم کو خالہ رشیدہ نے بتائی ہے۔ ہینا اور صبا کا اصرار بڑھ رہا تھا، مگر رشیدہ خاموش تھی۔ خالہ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم اب بھی نہ بتایا تو میں پھر کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی، ہینا نے آخری بات کہہ دی۔ بیٹی، تم ضد کرتی ہو تو سنو۔ رشیدہ نے بولنا شروع ہی کیا تھا تو سامنے دروازے پر اس کی نظر پڑی، تو اس کا نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ دروازے میں چودھری رب نواز کھڑا تھا، اس کے چہرے پر فرونیت ٹپک رہی تھی۔ ہینا اور صبا نے جب اپنے باپ کو دروازے میں دیکھا تو دونوں خوف سے کانپنے لگیں۔ چودھری رب نواز اندر آ گیا۔ جیسے جیسے چودھری رب نواز کے قدم رشیدہ کی طرف بڑھ رہے تھے، رشیدہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ رشیدہ سہمی ہوئی کھڑی تھی، نسرین کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے صبا اور ہینا بھی خاموش کھڑی تھی۔ تم دونوں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کو تو میں حویلی میں آ کر پوچھوں گا۔ پہلے میں رشیدہ بی بی سے 2-3 باتیں کر لوں،
چودھری رب نواز نے ہینا اور صبا کو گھور کر دیکھا اور رشیدہ کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہینا کچھ بولنا چاہتی تھی مگر صبا نے ہینا کا بازو پکڑا اور اس کو وہاں سے لے گئی۔ تمہارا شوہر تھانے کا SHO نہیں، ایک معمولی سپاہی ہے، اس لیے تم اپنی اوقات میں رہا کرو۔ چودھری صاحب، میں نے تو کوئی بات نہیں کی، وہ تو ہینا ہی مجبور کر رہی تھی۔ رشیدہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آئندہ اگر تم نے میرے خاندان کے متعلق بات کی تو میں تمہاری زبان کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ چودھری صاحب، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، رشیدہ کانپتے ہوئے بولی۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہو، میں صرف پہلی غلطی معاف کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ بے فکر رہیے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ رشیدہ کی سانس کچھ بحال ہوئی۔ ہینا اور صبا کو آئندہ میں نے تمہارے گھر میں دیکھا تو پھر تمہارا گھر گھر نہیں کھنڈر بن جائے گا۔ میں ہینا اور صبا کو دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیا کروں گی۔ چودھری رب نواز واپس چلا گیا تو رشیدہ کو ایسا لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کی جان بخش کر واپس چلا گیا ہو۔ اس کا دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا اب معمول پر آ گیا تھا۔ نسرین، مجھے ایک گلاس پانی تو دینا، رشیدہ نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نسرین نے رشیدہ کو پانی لا کر پلایا تو رشیدہ کی خشک زبان تر ہوئی اور وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ ہینا اور صبا حویلی پہنچی تو سیدھا سکینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ کیا بات ہے، تم کچھ گھبرائی ہوئی لگتی ہو؟ سکینہ نے دونوں کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ہم خالہ رشیدہ کے گھر نسرین کو ملنے گئی تھی۔ ابا جان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا، وہ بھی ہمارے پیچھے خالہ رشیدہ کے گھر آ گئے۔ نرگس نے بتایا ہوگا، اور تمہارے باپ کو کیا غیب کا علم ہے؟ سکینہ کا فوراً دھیان نرگس کی طرف گیا۔ سکینہ، ان دونوں کو تم اپنی زبان میں سمجھا لو، آئندہ اگر انہوں نے کسی کمی کمین کے گھر قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چودھری رب نواز ہینا اور صبا کے پیچھے پیچھے سکینہ کے کمرے میں آ گیا۔ بھائی صاحب، رشیدہ کی بیٹی نسرین ہینا اور صبا کی سہیلی ہے، یہ اپنی سہیلی کو ملنے اس کے گھر چلی گئیں تو کون سی قیامت آ گئی؟ مجھے زیادہ دلائل نہ دو، آئندہ یہ دونوں حویلی سے قدم باہر نہ نکالیں۔ ابا جی، ہم انسان ہیں، کوئی سرکس کے جانور نہیں جو آپ ہمیں پنجرے میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہینا آخر خاموش نہ رہ سکی۔ ہینا، تم بہت زبان چلانے لگی ہو، اپنی حد میں رہا کرو۔ ابا جی، میں نے کبھی اپنی حد کراس نہیں کی، مجھے اپنی حد کا پتہ ہے۔ سکینہ، تمہارے لاڈ پیار نے ہینا کو خود سر بنا دیا ہے۔ بھائی صاحب، حالانکہ لاڈ پیار کرنا تو باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے لاڈ اور پیار کرے۔ تو کیا میں ان کا دشمن ہوں؟ دشمن تو نہیں، مگر آپ نے ہمیں وہ پیار بھی نہیں دیا جو باپ اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے۔ ہینا کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ دیکھ رہی ہو سکینہ، اس کی زبان کیسے چلتی ہے؟ بھائی صاحب، اس کی زبان نہیں، اس کا دل بول رہا ہے۔ جب سے چودھری رب نواز نے نرگس سے شادی کی تھی اور نرگس نے شہباز کو جنم دیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک چودھری رب نواز کی توجہ کا مرکز نرگس اور شہباز ہی تھے۔ ہینا اور صبا کی طرف چودھری رب نواز کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ اس احساس محرومی نے ہینا اور صبا کو اپنے باپ سے دور اور اپنی پھپھو سکینہ کے زیادہ قریب کر دیا تھا۔ ہینا اور صبا کو ماں کی ممتا سکینہ سے ملی تھی، جبکہ باپ کا پیار پانے کو تو وہ ترس گئی تھی۔ بیٹی، تم ہینا اور صبا کی نوکرانی تو بن سکتی ہو، مگر سہیلی نہیں، آئندہ محتاط رہنا۔ عمر دین گھر آیا تو رشیدہ نے ساری کہانی عمر دین کو سنائی تو عمر دین نسرین کو سمجھانے لگا۔ ابا، میں نے کب ہینا اور صبا کو بلایا تھا؟ وہ خود ہی ہمارے گھر اپنی مرضی سے آئی تھیں۔ نسرین ہچکی لیتے ہوئے تقریباً رو دی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ رلا دیا میری بیٹی کو؟ رشیدہ نسرین کے آنسو پونچھنے لگی۔ رشیدہ، ہمارا اور چودھریوں کا کیا جوڑ؟ یہ اپنی سہیلیاں اپنے برابر کے لوگوں میں بنائے۔ میری سہیلی تو نازو ہے، ہینا اور صبا تو امی سے ملنے آتی ہیں۔ نسرین نے عمر دین کو اصل بات بتائی۔ وہ بیچاریاں تو مجھ سے اپنی ماں کی باتیں کرنے آتی ہیں، رشیدہ نے عمر دین کو بتایا۔ ہاں بھائی، تم بھی ہینا اور صبا کی ماں کی بڑی پکی سہیلی تھی، مگر وہ زمانہ اور تھا جب تک اس حویلی میں چودرانی کنیز بیگم کی حکومت رہی۔ حویلی میں غریبوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی،
مگر اب تو حویلی میں ایک نائی کی بیٹی کی حکومت ہے، اب وہاں غریبوں کا داخلہ منع ہے۔ عمر دین بھی ماضی کی یادیں تازہ کرنے لگا۔ جب تک چودرانی کنیز بیگم زندہ رہی، گاؤں میں کوئی خوشی غمی ہوتی، چودرانی کنیز بیگم اس گھر چاولوں کی بوری بھیجا کرتی تھی۔ جب سے چودرانی کنیز بیگم کا جنازہ اس حویلی سے اٹھا اور نرگس کی ڈولی اس حویلی میں آئی، غریبوں کی یہ امداد بند ہو گئی، بلکہ حویلی میں غریبوں کا داخلہ ہی بند ہو گیا۔ چودھری رب نواز کی زمین کے درمیان میں سے ایک پختہ سڑک شہر کو جاتی تھی۔ چودھری رب نواز اور شہباز شہر سے اپنی لینڈ کروزر سے واپس آ رہے تھے۔ سڑک کے دائیں بائیں ہری بڑی فصلیں جھول رہی تھیں۔ لینڈ کروزر شہباز ڈرائیو کر رہا تھا۔ رب نواز نے شہباز کو ہاتھ کے اشارے سے لینڈ کروزر روکنے کا اشارہ کیا۔ شہباز نے بریک لگائی تو رب نواز دروازہ کھول کر ہوا سے لہراتی ہوئی فصلیں دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر لگے شیشم کے درختوں کے پیچھے سورج غروب ہونے کا منظر بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ شہباز اور رب نواز سڑک کے درمیان کھڑے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں سے ٹریکٹر کے ہارن کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسون ٹریکٹر کا سٹیئرنگ تھامے ٹریکٹر پر بیٹھا تھا، جبکہ دلبر بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ چودھری صاحب راستہ دے دیں، اسون نے کہا۔ اگر میں راستہ نہ دوں تو پھر؟ شہباز اکڑتا ہوا بولا۔ تو پھر میں ٹریکٹر آپ کے کھیت سے گزار کر لے جاؤں گا، اسون بولا۔ تمہاری یہ جرت؟ شہباز کا پاڑا چڑھ گیا۔ اوئے دلبر، تم کو تو میں نے شہر بھیجا تھا کھاد لانے کے لیے، تم کس حساب سے اس کے ساتھ ٹریکٹر پر بیٹھے ہو؟ چودھری رب نواز نے دلبر کو ٹریکٹر پر بیٹھے دیکھا تو پوچھا۔ چودھری صاحب، اب یہ آپ کی نوکری نہیں کرے گا، اب یہ میرا ٹریکٹر چلایا کرے گا، اسون بولا۔ یہ میرا نوکر نہیں، یہ میرا غلام ہے، چودھری رب نواز بڑے تکبر سے بولا۔ یہ لیجیے اس کی آزادی کی قیمت۔ اسون نے 25,000 کے نوٹوں کی گڈی شہباز کی طرف اچھال دی تو شہباز نے وہ گڈی کیچ کر لی۔ پھر اسون ٹریکٹر سرسوں کے کھیت میں سے نکال کر لے گیا۔ سرسوں کے پیلے پیلے کئی پھول ٹریکٹر کے ٹائروں تلے آ کر اندے گئے۔ ابا جی، اسون میں بڑی اکڑ آ گئی ہے۔ شہباز اسون کی دیدہ دلیری پر حیران ہو رہا تھا۔ پتر، زمین کا نشہ ہی بڑا ہوتا ہے، کسی کی 2 کلے زمین ہو تو اس کا بھی چدراہٹ کرنے کو دل کرتا ہے، اس کی تو پھر ایک مربع ہے۔ ابا جی، یہ ٹریکٹر لے آیا ہے، اب یہ ہماری برابری کرے گا۔ پتر شہباز، جتنا فرق زمین آسمان کا ہے اتنا ہی فرق اسون کی زمین اور ہماری زمین کا ہے۔ کبھی زمین آسمان بھی ایک ہوئے ہیں؟ ابا جی، آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر اسون میں اکڑ بہت ہے۔ پتر، اسون جوان خون ہے، اس لیے گرم ہے۔ امداد علی مجھ کو جانتا ہے، میں کیا بلا ہوں۔ پھر دونوں اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھے اور 10 منٹ بعد ہی لینڈ کروزر حویلی کے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ شہباز نے ہارن دیا تو ایک ملازم نے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ امداد علی اپنی زمین میں ایک چھوٹا سا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ وہاں اس نے 2-3 بھینسیں پال رکھی تھیں۔ اس ڈیرے میں ایک طرف چارہ کاٹنے والا ٹوکا تھا، ایک کونے میں ٹیوبویل لگا ہوا تھا۔ یہ ڈیرا گاؤں سے کافی ہٹ کر تھا۔ اسفند اور دلبر ٹریکٹر لے کر ڈیرے پر پہنچ گئے تھے۔ ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ کر اسفند نے ہارن بجایا تو امداد علی نے ڈیرے کا گیٹ کھول دیا۔ اسفند نے ٹریکٹر ڈیرے کے اندر بنے برآمدے میں کھڑا کر دیا اور پھر راستے میں چودھری رب نواز اور شہباز کے ساتھ ہونے والی جڑپ کی ساری کہانی اپنے باپ کو سنا دی۔ اسفند پتر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، چودھری رب نواز بہت بری بلا ہے۔ ابا جی، وہ مجھے راستہ ہی نہیں دے رہا تھا، پھر میں کیا کرتا؟ پتر، تھوڑا صبر کر لیتا، خواہ مخواہ بات بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تایا جی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دلبر بھی اب خاموش نہ رہ سکا۔ چودھری رب نواز کا تم کو نہیں پتا، وہ سپ ہے سپ، اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ تایا جی، وہ سپ ہے تو ہمیں بھی بین بجانی آتی ہے۔ دلبر نے بات مذاق میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ابا جی، آپ نے تو ساری عمر چودھری رب نواز کی غلامی میں گزار دی، مجھ سے یہ غلامی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہ چودھری ہوگا اپنے گھر میں، ہم کوئی اس سے لے کر نہیں کھاتے، اپنی کما کر کھاتے ہیں۔ چودھری رب نواز کو اسی بات کا تو دکھ ہے کہ ہم اپنی کما کر کھاتے ہیں،
وہ تو چاہتا ہے سارا گاؤں اس کا غلام ہو۔ ایک غلام تو میں نے چودھری رب نواز کی غلامی سے آزاد کروا لیا ہے، اب باقی سارا گاؤں بھی آزاد کروانا ہے۔ اسمن نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تم نے سارے گاؤں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ ابا جی، آپ چودھری رب نواز سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ میں چودھری رب نواز سے نہیں، اس کی کمینی حرکتوں سے ڈرتا ہوں۔ تم نے تو اب ہوش سنبھالا ہے۔ تم کو نہیں پتا چودھری رب نواز نے میری یہ 1 مربع زمین کتنی بار ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابا جی، اب اگر چودھری رب نواز نے میری زمین کی طرف دیکھا تو میں تو اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ پتر، تمہارا خون گرم ہے، جوش مارتا ہے، مگر مجھے پتا ہے چودھری رب نواز کتنا کمینہ آدمی ہے۔ تایا جی، آپ بس اپنا ہوکا پیا کریں اور کسی بات کی فکر نہ کریں۔ دلبر نے کونے میں پڑا ہوکا امداد علی کے پاس لا کر رکھ دیا۔ امداد علی نے ہوکے کا کش لیا اور بولا، یہ تو بجھ چکا ہے، چل اب آگ جلا ہوکا تازہ کر اور مجھے چلم بھر کر دے۔ امداد علی نے چلم الٹی کی، اس میں سے بجھے ہوئے کوئلے نیچے پھینک دیے۔ میں اندر آ جاؤں پھپھو؟ ہینا نے سکینہ کے کمرے میں قدم رکھتے اجازت مانگی، جو بیڈ پر لیٹی چشمہ لگائے کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ سکینہ کو افسانے، ناول پڑھنے کا بڑا شوق تھا، ہر وقت کوئی ناول اس کے زیر مطالعہ رہتا تھا۔ آؤ ہینا، آ جاؤ۔ سکینہ نے کتاب رکھ دی، نظر کا چشمہ اتار دیا۔ پھپھو، کیا پڑھ رہی تھی؟ بس ٹائم پاس کر رہی تھی۔ مطالعہ کرنا اچھا مشغلہ ہے۔ ہینا نے کتاب اٹھا کر پڑھنی شروع کر دی۔ ہاں، وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ پھپھو، آپ نے منٹو کو پڑھا ہے؟ توبہ کرو توبہ، ہمارے زمانے میں منٹو کے افسانوں کی کتاب گھر میں لانا ایسا ہی تھا جیسے کوئی گھر میں طوائف لے آیا ہے۔ پھپھو، میں نے سنا ہے منٹو بہت بولڈ رائٹر تھا۔ بہت ہی بولڈ۔ اس کے کئی افسانوں پر اس پر مقدمے بھی بنے، مگر اس نے اپنا انداز تحریر نہ بدلا۔ پھپھو، آپ کو کون سا رائٹر پسند ہے؟ ہمارے دور میں تو رضیہ بٹ کے ناول ہی لڑکیاں شوق سے پڑھتی تھیں۔ عصمت چغتائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ منٹو کو چھپا لو، عصمت چغتائی کو نکال لو، دونوں ہی بولڈ رائٹر تھے۔ عصمت چغتائی کے لحاف نے تو بڑے پوارے ڈالے تھے۔ لحاف نے؟ وہ کیوں؟ ہینا نے حیران ہو کر پوچھا۔ لحاف عصمت چغتائی کے افسانے کا نام ہے جو بہت بولڈ تھا۔ پھپھو، اشفاق احمد کا گٹریا کیا افسانہ تھا؟ اشفاق احمد بڑے مشکل رائٹر تھے، ان کے ڈرامے، افسانے میرے تو سر سے ہی گزر جاتے تھے۔ پھپھو، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ اتنی دیر سے تم باتیں ہی پوچھ رہی ہو، میں نے برا مانا؟ اس بات کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ پھپھو، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ سکینہ نے ہینا کے جواب میں صرف شعر پڑھ دیا۔ پھپھو، بتائیں نا، ہینا ضد کرنے لگی۔ ہینا، ماضی کی راکھ کریدنے کا کیا فائدہ، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ سکینہ، جو ہینا کے ہر سوال کا جواب بڑی خوشی خوشی دے رہی تھی، اس سوال پر اسے کمرے سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ سکینہ کے اس رویے نے ہینا کے تجسس میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ آج اسونت اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کا آغاز کرنے والا تھا۔ ٹریکٹر ایک خالی کھیت پر کھڑا تھا، جس پر اسونت نے ٹریکٹر چلا کر اپنی کاشتکاری کا آغاز کرنا تھا۔ امداد علی نے گاؤں کے امام مسجد کو بھی بلایا ہوا تھا۔ گاؤں کے چند اور معزز بندے بھی کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی، پھر مٹھائی تقسیم کی گئی اور اسونت ٹریکٹر پر بیٹھنے لگا تو اچانک مہنگا موبائل وہاں آ گیا۔ اس نے اسونت کو ٹریکٹر پر بیٹھنے سے روک دیا۔ رک جا اوئے جوانا، ٹریکٹر پر بیٹھنے سے پہلے ٹیکس ادا کرو۔ مہنگے نے آگے بڑھ کر ٹریکٹر سٹیئرنگ پکڑ لیا۔ کیسا ٹیکس؟ اسونت حیران تھا۔ مراثی ٹیکس۔ مہنگے کی یہ بات سن کر وہاں کھڑے سب لوگوں کے کہکے نکل گئے۔ پتر، اس کو 100 روپے دے دو، نہیں تو یہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا، امداد علی نے کہا۔ 100 روپے کا تو 1 لیٹر ڈیزل نہیں آتا۔ مہنگا بددستور ٹریکٹر کا سٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا۔ تم ڈیزل سے چلتے ہو؟ دلبر نے مہنگے پر جگت لگائی۔ میں تو پیدل ہی چلتا ہوں، لال نہیں، میں تو ہرا نوٹ لوں گا۔ اللہ تمہارے کھیتوں کو ہرا بھرا رکھے، بھاگ لگے رین مولا خوش رکھے۔
کاروبار ودے۔ مہنگے نے اپنی مخصوص سگنیچر ٹیون آن کر دی۔ پتر، اس کو 500 کا نوٹ دے دو، جان چھڑواؤ اس سے، امداد علی نے کہا۔ اسود نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر مہنگے کو دیا تو مہنگے نے ٹریکٹر سٹیئرنگ چھوڑا۔ اسود کھیت میں ہل چلانے لگا۔ 2-3 چکر کاٹ کر اسود نے دلبر کو اشارہ کیا۔ اب دلبر ٹریکٹر چلانے لگا۔ ابا جی، یہ دلبر تو ٹریکٹر چلانے کا بڑا ماہر ہے، اسود نے دلبر کو ٹریکٹر چلاتے دیکھ کر کہا۔ 2 سال اس نے چودھری رب نواز کا ٹریکٹر چلایا ہے۔ چودھری رب نواز اناڑی بندہ کہاں رکھتا ہے؟ پھر 20 منٹ بعد ہی دلبر نے سارے کھیت میں ہل چلا دیا اور ٹریکٹر لا کر اسود کے پاس کھڑا کر دیا۔ سکینہ کی تنہائی کا ساتھی اس کا بیڈ روم تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں اس کا دل صرف اپنے بیڈ روم میں ہی لگتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ اپنے بیڈ روم میں گھس جاتی، پھر وہ ہوتی اور اس کی تنہائی۔ سکینہ کے بیڈ روم میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ کبھی کبھی ہینا اور صبا سکینہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی تنہائی کے عذاب سے چھٹکارا دلانے کی ناکام کوشش کرتی تھی، مگر سکینہ کو تو اپنی تنہائی ہی عزیز تھی۔ آج جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ موسم نہایت ہی خوشگوار تھا، مگر سکینہ کے دل کا موسم تو ایک ہی تھا، تنہائی، تنہائی، بس تنہائی۔ اس کے دل کے موسم میں کبھی بھی بہار نے دستک نہیں دی تھی۔ اس کے دل کے موسم میں تو 12 مہینے ہی خزاں کا موسم رہتا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں، مگر سکینہ کے دل کی زمین خشک اور بنجر ہی تھی۔ موسلا دھار بارش بھی اس کے دل کی زمین کو سیلاب نہیں کر سکی تھی۔ سکینہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، پھر وہ اٹھی۔ اس نے بیڈ کے دراز سے ایک تصویر نکالی۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان کی تصویر تھی۔ سکینہ نے تصویر اپنے سامنے رکھ لی اور تصویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حبیب جالب کا کلام یوں پڑھنے لگی جیسے اس کے سامنے یہ تصویر نہ ہو، بلکہ تصویر والا نوجوان خود کھڑا ہو۔ لوگ دیکھیں نہ تماشا میری تنہائی کا، لوگ دیکھیں نہ تماشا میری تنہائی کا، نغمۂ فریاد میں ڈل جائے نہ شہنائی کا۔ سانجا پیار کیا ہے تو نبھاتے رہنا، سانجا پیار کیا ہے تو نبھاتے رہنا، دے نہ تانا یہ زمانہ تجھے ہر جائے کا۔ رات کٹتی نہیں اے چاند یہ ان سے کہنا، رات کٹتی نہیں اے چاند یہ ان سے کہنا، دن گزرتا ہے تڑپ کر تیرے سودائی کا۔ سب کہیں گے مجھے چھوڑ گئے ہو تنہا، سب کہیں گے مجھے چھوڑ گئے ہو تنہا، کیسے دیکھوں گی یہ عالم تیری رسوائی کا۔ ہینا کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے تصویر تکیے کے نیچے چھپا لی۔ پپھو سو گئی تھی کیا؟ پپھو آؤ ٹیرس پر چلتے ہیں، ہلکی ہلکی رمجم نے موسم بہت ہی خوشگوار بنا دیا ہے۔ ہینا نے سکینہ کا بازو پکڑ کر اس کو اٹھانا چاہا۔ ہینا، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، مگر میرے دل کا موسم صرف ایک ہی ہے، وہ ہے خزاں کا موسم۔ پپھو مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، آؤ میرے ساتھ ٹیرس پر۔ تم ٹیرس پر صبا کو لے جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو۔ پپھو میں بھی آپ کو لینے آئی ہوں، باہر موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے۔ صبا نے بھی اندر آتے ہی سکینہ کو ساتھ لے جانے کی ضد کی۔ ہینا اور صبا نے مل کر بڑا زور لگایا، مگر سکینہ اپنے بیڈ روم سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی۔ دونوں ناکام ہو کر ٹیرس پر آ گئیں اور ہاتھ باہر نکال نکال کر ننھی ننھی بوندیں اپنی ہتھیلی پر سجانے لگیں۔ پھتو موچی خصے بہت شاندار بناتا تھا۔ آس پاس کے سارے دیہات میں اس کے خصوں کی دھوم تھی۔ پھتو نے ایک اسپیشل قسم کا خصا تیار کیا اور حویلی آ گیا۔ یہ خصا اس نے چودھری رب نواز کے لیے بنایا تھا۔ پھتو جب حویلی میں داخل ہوا تو سامنے نرگس اور شہباز بیٹھے تھے۔ پھتو کیسے آنا ہوا؟ نرگس نے پھتو کو دیکھتے ہی پوچھا۔ یہ خصا میں نے اسپیشل چودھری صاحب کے لیے بنایا ہے۔ کہاں ہے چودھری صاحب؟ یہ تم کو چودھری نظر نہیں آتا؟ نرگس نے شہباز کی طرف اشارہ کیا۔ میں وڈے چودھری صاحب کے لیے خصا لایا ہوں۔ تم خصا رکھ جاؤ، میں وڈے چودھری صاحب کو خصا دے دوں گا، شہباز نے کہا اور خصا پھتو سے لے لیا۔ خصے پر تلے کی تاروں کی کڑھائی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خصا نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ لو۔ پھر شہباز نے 500 کا نوٹ پھتو کو دیا۔
یہ کیا ہے چھوٹے صاحب؟ پھتو نے پوچھا۔ یہ تمہارے کھسے کی قیمت، شہباز نے کہا۔ مجھے تو ایک بوری کنک چاہیے، میں تو ہر سال چودھری صاحب کی خدمت میں کھسا پیش کرتا ہوں اور کنک کی بوری لے جاتا ہوں۔ ایک بوری میں 100 کلو کنک ہوتی ہے، یعنی پورے 2.5 من، اور کنک 1300 روپے فی من ہے۔ 2.5 من کنک کی قیمت 3250 روپے بنتی ہے، نرگس بولی۔ اللہ بخشے وڈی چودرانی کنیز بیگم نے تو کبھی اس طرح حساب نہیں کیا تھا۔ پھتو حیران تھا۔ اس کو حساب کرنا آتا ہی نہیں ہوگا، نرگس بڑے فخر سے بولی، جیسے اس نے حساب لگا کر بڑا مارکا مارا ہو۔ پھتو اور نرگس میں بحث جاری تھی کہ ہینا اور سکینہ وہاں آ گئیں۔ میری ماں کو حساب کرنا آتا تھا، مگر اس نے کبھی غریبوں سے حساب نہیں کیا تھا، ہینا آتے ہی بولی۔ ہینا، تم نے پھر میری ماں کی بے عزتی شروع کر دی، شہباز چیخا۔ شہباز، آرام سے، چودھریوں کے گھر پیدا ہوئے ہو تو چودھریوں جیسے طور طریقے بھی سیکھو، سکینہ نے شہباز کو چپ کروایا۔ اب میرے پتر کو چودھریوں جیسے طور طریقے تم سکھاؤ گی؟ نرگس سکینہ پر بھڑسنے لگی۔ ابھی تو میں نے تم کو بھی چودرانیوں والے طور طریقے سکھانے ہیں، تم تو اس حویلی کی عزت ایک کمی کے آگے خاک میں ملا رہی ہو۔ سکینہ نے نرگس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پھتو، یہ لو اسٹور کی چابی، وہاں سے ایک بوری کنک لے جاؤ۔ سکینہ نے اسٹور کی چابی پھتو کو دی تو وہ چابی لے کر دعائیں دیتا ہوا اسٹور کا تالا کھولنے لگا۔ گاؤں میں سوئی گیس کی سہولت نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ بھینسوں کے گوبر کے اوپلے تھاپ کر ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نسرین نے اسفند کے ڈیرے کے پاس اس کی بھینسوں کا گوبر اٹھا کر ایک کھیت میں اوپلے تھاپ کر رکھے ہوئے تھے۔ آج وہ اوپلے سوکھ گئے تھے اور جلانے کے قابل ہو گئے تھے۔ نسرین نے اوپلے ایک ٹوکری میں ڈالے اور سر پر ٹوکری اٹھائے کھیت کی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ یہ کھیت شہباز کا تھا۔ نسرین اپنے خیالوں میں سر پر اوپلوں کی ٹوکری رکھے چلی آ رہی تھی۔ اچانک سامنے سے شہباز آ گیا۔ شہباز کو دیکھتے ہی نسرین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب شہباز نسرین کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ نسرین نے اوپلوں کی ٹوکری وہیں پھینکی اور واپس دوڑ لگا دی۔ شہباز بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے نسرین اسفند کے ڈیرے پہنچ گئی، جہاں ٹیوبل چل رہا تھا۔ اسفند اور دلبر ٹریکٹر کو دھو رہے تھے۔ کیا ہوا نسرین، تم کچھ گھبرائی ہوئی لگتی ہو؟ اسفند نے نسرین کو دیکھتے ہی پوچھا۔ نسرین نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اسفند نے ادھر دیکھا تو سامنے شہباز کھڑا تھا۔ اسفند، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، شہباز نے اسفند کو دھمکی دی۔ چودھری شہباز، تم اپنی کمینی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، اسفند نے شہباز کو للکارا۔ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، شہباز نے اسفند کو وارننگ دی۔ دلبر، ٹریکٹر کو چھوڑ، پہلے چودھری صاحب کی صفائی کر لیں، اسفند نے کہا۔ تم چودھری صاحب کی صفائی کرو، میں چودھری صاحب کے لیے شیمپو تیار کر لوں۔ دلبر نے مٹی میں پانی ڈال کر گارا تیار کر لیا۔ اسفند علی، مجھ سے متھا لگاؤ گے تو تمہارا اس گاؤں میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تم گاؤں کی بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھو اور میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں۔ پھر شہباز اور اسفند گتھم گتھا ہو گئے۔ اسفند نے شہباز کو اٹھا کر کھالے میں پھینک دیا اور دلبر شہباز کے منہ پر گاڑا ملنے لگا۔ یہ ہے جی گارا شیمپو، خشکی سکڑی کا 1 منٹ میں خاتمہ۔ پھر دلبر نے شہباز کے سارے منہ پر گاڑا مل دیا۔ اب شہباز پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس کی پیٹھ پر زبردست چوٹ لگی تھی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسفند اور دلبر نے نسرین کو ساتھ لیا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ شہباز وہاں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ اچانک وہاں مہنگا آ گیا۔ شہباز زور سے کرا رہا تھا، کون ہو تم باؤ بلے؟ پھر مہنگے نے کھالے سے پانی لے کر شہباز کے چہرے پر پھینکا تو گاڑے کے نیچے سے شہباز کا چہرہ نمودار ہوا۔ چودھری صاحب تسی؟ مہنگا شہباز کو پہچان کر بولا۔ پنڈ جا کر کسی کو نہ بتانا، شہباز مہنگے کی منت کرنے لگا۔ نہیں بتاؤں گا چودھری جی۔ مگر آپ کو گارو گاڑی کیا کس نے؟ اس گاؤں میں میرا ایک ہی دشمن ہے، شہباز در سے کراتے ہوئے بولا۔ اسفند علی۔ مہنگے کا فوراً دھیان اسفند کی طرف گیا، کیونکہ پورے گاؤں میں اسفند ہی شہباز سے ٹکر لے سکتا تھا، باقی تو سارے گاؤں کے لوگ شہباز کے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے۔ ہاں اسفند علی، اسفند نے ہی مجھے گارو گاری کیا ہے،
شہباز نے مہنگے کو بتایا۔ چودھری صاحب ویسے آپ کی جو حرکتیں ہیں آپ کو تو کاروکاری کرنا چاہیے۔ مہنگا جگت لگانے سے باز نہیں آیا۔ چل بکواس نہ کر، مجھے اٹھا۔ شہباز نے اپنا ہاتھ مہنگے کے ہاتھ میں دیا تو مہنگے نے شہباز کو اٹھایا اور پھر شہباز ٹیوبویل کی دھار کے نیچے سر کر کے نہانے لگا۔ پانی کی دھار نے اس کے منہ سے سارا گارا صاف کر دیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔